आपको खबरों की तफसील बताएं। सुप्रीम कोर्ट ने जाली अकाउंट्स का मामला नैब को भिजवा दिया है। नैब को असर-ए-नौ तफ्तीश का हुक्म देते हुए 2 माह में रिपोर्ट पेश करने का कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया, बिलावल भुट्टो और वजीर आला सिंह मुराद अली शाह का नाम ECL से निकाला जाए। जाली बैंक अकाउंट्स की JIT रिपोर्ट से भी बिलावल भुट्टो का नाम डिलीट किया जाए। नैब चाहे तो अपने तौर पर तहकीकात के लिए बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह को समन भेज सकती है। JIT की सिफारिशात नैब के हवाले करने की भी हिदायत की गई है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, बिलावल भुट्टो का इस सारे मामले से क्या ताल्लुक है? इस मासूम ने तो कुछ किया ही नहीं। बिलावल भुट्टो तो सिर्फ अपनी माँ की लेगेसी को आगे बढ़ा रहा है। चीफ जस्टिस ने पूछा, बिलावल भुट्टो का नाम किसी के कहने पर डाला गया या उनके खिलाफ कोई मवाद मौजूद है? क्या बिलावल भुट्टो को बदनाम करने के लिए नाम शामिल किया गया? इससे पहले ओमनी ग्रुप के वकील ने अपने दलाइल में कहा, ओमनी ग्रुप ने ट्रैक्टर सब्सिडी स्कीम में कोई खुर्द-बुर्द नहीं की। शुगर पर सब्सिडी भी पूरे मुल्क में दी गई। जस्टिस एजाज उल हसन ने कहा, ट्रैक्टर्स की खरीदो फरोख्त कागजों में 1 अरब करके सब्सिडी ली गई। ओमनी ग्रुप को 2 रुपए इजाफे शुगर सब्सिडी मिलती रही। पंजाब में सब्सिडी का ट्रांजैक्शन और सिंध का 182 है। जबकि चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट नहीं, हमने जाली बैंक अकाउंट्स की खोज लगाने के लिए JIT तश्कील दी। बज़ाहिर चंद सियासतदानों, बहरिया टाउन और ओमनी ग्रुप का जाली बैंक अकाउंट से ताल्लुक जुड़ता है। क्या जाली अकाउंट्स का फरिश्तों ने खोल रखे? नैब तहकीकात से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चीफ जस्टिस ने ओमनी ग्रुप के वकील से कहा कि तहकीकात में साबित करे एकदम इतना बड़ा मुनाफा कैसे कमा लिया, क्या मनो सलवा उतरता रहा? आपको साबित करना पड़ेगा कि इतने थोड़े वक्त में रईस दर रईस कैसे बन गए। आपको साबित करना पड़ेगा कि पैसे लॉन्चों के जरिए नहीं भिजवाए गए। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे जहांजेब अब्बासी से। जहांजेब, बताइएगा अदालती कार्रवाई के बारे में। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक और मुकदमा नैब के हवाले कर दिया है। जाली बैंक अकाउंट्स की केस जो है काफ़ी अरसे तक इस केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेरे समाअत रही। आज सुप्रीम कोर्ट ने जाली बैंक अकाउंट्स केस की मज़ीद तहकीकात के लिए इस मुकदमे को नैब के हवाले किया है। अदालती हुक्म में ये कहा गया है कि नैब 2 माह में इसको तहकीकात करे और फिर इस हवाले से जो है वो तहकीकात करके हमें बताए। अदालत में ये मुकदमा भी ज़ेरे समाअत है, निपटाया नहीं गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्मनामे में इस मुकदमे को ख़त्म नहीं किया। दूसरा पोर्शन इस केस का ये है कि JIT एक बनाई गई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। उस JIT में जो सिफारिशात की गई थी उनमें कुछ लोगों के नाम ECL में डालने का कहा गया। JIT रिपोर्ट की रोशनी में हुकूमत ने जो है जिन लोगों के नाम ECL में डाले उसमें बिलावल भुट्टो का और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नाम भी ECL में डाल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने हुक्मनामे में ये कहा है कि बिलावल भुट्टो और इसके अलावा जो वज़ीर आला सिंध है मुराद अली शाह, इनका नाम ECL से निकाल दिया जाए और जो JIT रिपोर्ट में भी इस हवाले से उनकी हद तक, इन 2 लोगों की हद तक जो जिक्र किया गया है उनके नामों को वहाँ से निकाला जाए। अदालती हुक्म में यह कहा है कि नैब अगर चाहे तो वो खुद से बिलावल को या मुराद अली शाह को बुला सकती है। अब ये JIT जो है उसको भी कहा है कि आप अपनी सिफारिशात जो है वो पेश करें नैब के सामने। नैब भी तहकीकात करेगी 2 माह में और फिर इस हवाले से जो है वो मज़ीद इस केस को आगे बढ़ाया जाएगा। JIT सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ही बनाई थी। उस JIT ने तहकीकात की और 16 रेफरेंसेस फाइल करने की सिफारिश की और ये कहा कि नैब जो है वो 16 रेफरेंसेस जो है वो फाइल करे। बुनियादी तौर के ऊपर जाली बैंक अकाउंट्स 3 किरदारों के गिर्द घूमता है। पहले है आसिफ अली जरदारी और फरियाल तारपुर, दूसरे है इस केस से जो जिनका लिंक जुड़ता है किसी न किसी तरीके से वो है ओमनी ग्रुप और तीसरे मलिक रियाज बहरिया टाउन। इन तीनों की हद तक ये जाली बैंक अकाउंट्स में ये करोड़ों बल्कि अरबों रुपए का कहा गया कि इनमें जो है वो मुंतकलियाँ हुई और केसेस जो है वो इस हवाले से रकूम का तबादला होता रहा। सुप्रीम कोर्ट ने JIT बनाई, JIT ने अपनी सिफारिशात दी। अब इस केस को नैब के हवाले कर दिया गया है। माजी में भी हमने देखा कि ऐसी मिसालें मौजूद हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने JIT बनाई और फिर इस केस को जो है किसी भी मुकदमे को नैब के हवाले किया गया। जैसे कि पनामा केस में हमने देखा कि पनामा केस में सुप्रीम कोर्ट ने JIT बनाई, फिर उस JIT रिपोर्ट की रोशनी में उस केस को नैब के हवाले किया गया, फिर नैब में जो है ये केस चला। अब जितने भी फ्रीकैन हैं, चाहे वो आसिफ अली जरदारी हों, ओमनी ग्रुप हों, फरियाल तारपुर साहिबा हों, मलिक रियाज हों,
اور جب وہ یہ کیس نیب میں چلے گا تو ان کو ظاہری بات ہے ان کو حق دیا جائے گا کہ وہ اپنے دفاع میں کوئی اس حوالے سے ٹھوس شواہد اور ثبوت لے آئیں. اگر یہ تمام فریقین اپنے حق میں کوئی شواہد اور ثبوت لے آئے اور اگر نیب کے سامنے یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ وہ بے گناہ ہیں اور ان کا جعلی بینک اکاؤنٹ سے کوئی تعلق نہیں, تو ان کو عدالت سے جو ہے باقاعدہ جو ہے بری کیا جا سکتا ہے ان تمام الزامات سے. آج کیس کی سماعت کے دوران سندھ حکومت کے وکیل ہوں یا چاہے آصف علی زرداری اور فریال تارپور کے وکیل ہوں, انہوں نے سپریم کورٹ میں یہ موقف اختیار کیا کہ آصف علی زرداری اور فریال تارپور کا جعلی بینک اکاؤنٹ سے براہ راست کوئی تعلق نہیں. ان کا یہ موقف تھا کہ جے آئی ٹی رپورٹ مفروضوں پر مشتمل ہے, ان کے اوپر لگائے گئے جتنے بھی الزامات جو ہیں وہ بے بنیاد ہیں. ان کا اس کورٹ میں دلیل میں یہ بھی کہنا تھا کہ یہ جو تمام تر الزامات ہیں اس کی روشنی میں ہمارے خلاف میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے اور وزراء اور ترجمان جو ہیں وہ ہمارے خلاف باقاعدہ کمپین کر رہے ہیں. اب یہ کیس نیب کے حوالے کر دیا ہے, لیکن اس کے ساتھ ہی چیف جسٹس نے نیب کو یہ تنبیہ بھی کی ہے, ان کو یہ کہا ہے کہ لوگوں کو ذلیل نہ کریں. نیب صبح سے شام تک لوگوں کو بٹھاتا ہے, سوالات کرتا ہے اور بلکہ اس طرح سے بھی کہا جاتا ہے کہ ہم آپ کو فلاں تھانے کی سیر کروائیں گے. تو یہ مجموعی صورتحال ہے. اب اس کیس کی 2 ماہ کا وقت دیا گیا ہے نیب کو کہ نیب جعلی بینک اکاؤنٹس کیس کی تحقیقات کرے, اور جب اس کی تحقیقات مکمل ہوں گی تو سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس کی رپورٹ پیش کی جائے گی, کیونکہ سپریم کورٹ میں ابھی یہ مقدمہ زیر سماعت ہے, جس کے بعد مزید اس کیس کی آگے کارروائی بڑھائی جائے گی. جی اچھا, جہاں سے یہ بھی بتائیے گا کہ نیب تحقیقات کا آغاز اثر نو کرے گا یا جے آئی ٹی رپورٹ کی روشنی میں کرے گا؟ دیکھیں, بہت اہم سوال ہے یہ. سندھ حکومت کی طرف سے یہ موقف اختیار کیا گیا تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اثر نو تحقیقات کا حکم دے. سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے جو جے آئی ٹی رپورٹ ہے اس سے آگے تحقیقات کا حکم نہ دے, بلکہ اثر نو دوبارہ سے اس جے آئی ٹی رپورٹ کو ہٹا کر پھر اس کے بعد دوبارہ سے تحقیقات کا حکم دے. لیکن اس کے اوپر چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ آبزرویشن دی. ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ جے آئی ٹی رپورٹ کی بدنیتی کا جو عنصر ہے, یعنی کہ آپ اگر یہ کہیں کہ جے آئی ٹی رپورٹ بدنیتی پر مشتمل ہے, آپ کو اعتراض ہے, تو وہ متعلقہ فورم کے اوپر آپ اعتراض اٹھائیں. اب فریقین کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ جے آئی ٹی رپورٹ پہ جو ماتحت عدلیہ ہے, یعنی اگر یہ کیس نیب کورٹ میں چلتا ہے تو وہاں پہ آبجیکشن اٹھا سکتے ہیں. سپریم کورٹ میں بھی آخری فورم میں آیا جا سکتا ہے. جے آئی ٹی رپورٹ کے اوپر اگر اعتراض اٹھا کے اگر فریقین یہ ثابت کر دیں کہ جے آئی ٹی رپورٹ ہی بدنیتی پر مشتمل ہے. بہت بہت شکریہ جہاں زیب عباسی اپڈیٹ کر رہے تھے. پیپلز پارٹی کے رہنما آصف زرداری کی قانونی ٹیم کے رکن عبداللطیف کھوسا نے سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 172 افراد کے نام آنکھیں بند کر کے ای سی ایل میں ڈالے گئے. اس کیس کی وجہ سے پورا ملک بحرانی کیفیت کا شکار تھا. انہوں نے حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا جے آئی ٹی رپورٹ کے بعد یہ سندھ حکومت پر چڑھ دوڑے ہیں. ہماری معیشت بھی اس کیس کی وجہ سے متاثر ہوئی. سپریم کورٹ نے معاملہ نیب کو بھجوا دیا. نیب چاہے گا تو وزیر اعلیٰ سندھ کو بلائے گا. پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اور آصف علی زرداری کی قانونی ٹیم کے رکن عبداللطیف کھوسا نے سپریم کورٹ کے باہر آج میڈیا سے گفتگو کی اور گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا 172 افراد کے نام آنکھیں بند کر کے ای سی ایل میں ڈالے گئے. صاحب نے آج جو فیصلہ فائنل کیا ہے اس میں انہوں نے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا حکم کیا ہے کہ نام نہ صرف ای سی ایل سے ہٹایا جائے بلکہ جے آئی ٹی کی رپورٹ میں بھی اگر ان کے خلاف کوئی آبزرویشنز ہیں تو ان کو بھی جو ہے انہوں نے کالعدم قرار دے دیا. دوسرا انہوں نے کہا کہ چیف منسٹر سندھ جو ایک آئینی ایک ایسا عہدہ ہے جو 4 اکائیوں اور دوسرے بڑے صوبے کا وفاق کا دوسرے بڑے صوبے کا وہ چیف ایگزیکٹو ہے, اگر اس کا نام بھی ای سی ایل پر رکھا جاتا ہے تو اس کا بین الاقوامی ہم کیا امیج دے رہے ہیں کہ پاکستان میں یہ کچھ ہو رہا ہے. تو انہوں نے کہا کیا چیف منسٹر کبھی تصور بھی کر سکتا ہے کہ وہ اپنا عہدہ چھوڑ کے بھاگ. اور آپ کو بتائیں کہ بینکنگ کورٹ میں سندھ میگا منی لانڈرنگ کیس کی سماعت انور مجید کو ایک بار پھر پیش نہیں کیا گیا. انور مجید کی میڈیکل رپورٹ عدالت میں پیش کر دی گئی اور عدالت نے آصف علی زرداری فریال تالپور کی ضمانت قبل از گرفتاری میں 23 جنوری تک کی توسیع کر دی ہے, جبکہ جیالوں کی دھکم پیل سابق صدر آصف علی زرداری کے پرائیویٹ گارڈ سے بھی الجھ پڑے. عدالت کا بورڈ بھی گرا دیا گیا. دیکھیے جنید شاہ کی یہ رپورٹ.
سابق صدر آصف علی زرداری اور ان کی ہمشیرہ فریال تالپور کی بینکنگ کورٹ میں پیشی، عدالت کے باہر اور اندر دھکم پیل دیکھنے میں آئی۔ جیالوں کی دھکم پیل میں عدالتی بورڈ بھی گر گیا۔ آصف زرداری کے نجی گارڈز بھی جیالوں سے الجھتے رہے۔ FIA حکام نے آئندہ سماعت پر رینجرز کی تعیناتی کا مطالبہ کر دیا۔ کراچی بینکنگ کورٹ میں ملزمان کے وکیل نے استدعا کی FIA کو حتمی چالان جمع کرانے کا حکم دیا جائے۔ اس پر عدالت نے کہا ہمیں تو سپریم کورٹ نے کارروائی سے روکا ہوا ہے، سپریم کورٹ کی اجازت کے بغیر مزید کارروائی نہیں کر سکتے۔ عدالت میں دیگر ملزمان نمر مجید، شہزاد علی، زین ملک، اقبال خان نوری، ذوالقرنین مجید کو بھی پیش کیا گیا، لیکن انور مجید کو بیماری کے باعث پیش نہیں کیا جا سکا۔ عدالت نے آصف زرداری اور فریال تالپور کی ضمانت قبل از گرفتاری میں 23 جنوری تک توسیع کر دی۔ کیمرامین زاہد کے ساتھ جنید شاہ، نیو نیوز کراچی۔ اور آپ کو بتائیں کہ پیپلز پارٹی کی قیادت کے لیے بھڑک اٹھے نفیسہ شاہ کہتی ہیں کہ یہ نیا نہیں، تحریک انتقام کا پاکستان ہے۔ غریبوں کے گھر دکانیں گرائی جا رہی ہیں، بنی گالہ کی ناجائز تعمیرات کو کوئی نہیں پوچھتا۔ نثار کھوڑو بولے کہ پیپلز پارٹی عدالتوں سے ہی سرخرو ہوگی۔ منظور وسان نے نیا خواب بھی دیکھ لیا، کہتے ہیں کہ نیا سال آئندہ کی سمت کا تعین کرے گا۔ آصف زرداری فریال تالپور کی پیشی پر نفیسہ شاہ حکومت پر برس پڑی، کہنے لگی تحریک انتقام کے پاکستان میں انصاف کا کوئی کام نہیں، یہاں دو پاکستان ہے، غریب کا اور حکمرانوں کا، اور یہاں بنی گالہ کی تعمیرات کوئی نہیں گراتا، علیبہ خان کو کوئی نہیں پکڑتا۔ ایک ہی پاکستان میں غریبوں کی بلڈنگز بلڈوز ہوں، غریبوں کے گھر بلڈوز ہوں، اور بنی گالہ جو ہے اس کو ایک تحفظ دیا جائے۔ نثار کھوڑو کا کہنا ہے کہ اگر کوئی پیشی پر نہ آئے تو نام ECL میں شامل کیا جاتا ہے، ہمارے پاسپورٹ جمع اور پیشیاں بھی بھگت رہے ہیں، پھر ضمانت پہ توسیع کیوں نہ ہوتی؟ میں سمجھتا ہوں کہ جب پاسپورٹ جمع ہو تو پھر ECL پہ نام ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سیاستدان کو جو عوامی نمائندہ ہے، الیکٹڈ نمائندہ ہے، اس کو بے عزت کر رہے ہو، اس کی تذلیل ہو رہی ہے، جان بوجھ کر حکومت یہ کر رہی ہے۔ اب یہ باتیں اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اتنا کرو جو کل تم بھی برداشت کر سکو۔ منظور وسان نے اپنا نیا خواب بتایا کہ سیاست اور معیشت کے لیے سال اہم ہے، آئندہ کی سمت کا تعین ہوگا۔ منظور وسان نے 2020 کپتان کے لیے خطرناک سال قرار دیا۔ 2019 آئندہ سالوں کے لیے تعین کرے گا کہ ملک کو کس طرف لے کے جا رہا ہے، تو یہ سال اہم ہے، اس میں اہم فیصلے ہونے۔ پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے زور دیا کہ حکومت احتساب چاہتی ہے تو بلا امتیاز کرے، ورنہ یہ سیاسی انتقام کہلائے گا۔ اور اب آپ محمد بن زید ال نہیان کا دورہ پاکستان متحدہ عرب امارات تجارتی حجم بڑھانے اور اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کو بھی تیار ہو گیا ہے۔ پاک UAE مشترکہ وزارتی کمیشن کا اہم اجلاس 13 اور 14 فروری کو ابوظہبی میں کرنے کا فیصلہ ہوا ہے۔ مشترکہ وزارتی کمیشن کی صدارت متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ کریں گے، پاکستانی ہم منصب بھی شریک ہوں گے۔ مشترکہ وزارتی کمیشن دونوں ممالک کے مابین تجارت اور سرمایہ کاری کے لیے جامع روڈ میپ تیار کرے گا۔ شہباز احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں، نمائندہ نیو نیوز، جو کہ ہمیں مزید تفصیلات سے آگاہ کریں گے۔ شہباز احمد، اس خبر کی تفصیلات سے آگاہ کریں۔ جی بالکل، ابوظہبی کے ولی عہد کا جو دورہ تھا، اس میں پاکستان اور ابوظہبی کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ مزید جو ہے بہتر اور مضبوط ہونے لگے ہیں۔ اور کل جو ابوظہبی کے ولی عہد کی جو میٹنگ ہوئی تھی، مذاکرات ہوئے تھے وفود کی سطح پر، اس میں یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ 3 ارب ڈالر جو ہے بیلنس پیمنٹ دی جائے گی۔ اس کے بعد جو سرمایہ کاری کے مواقع ہیں پاکستان میں، وہ سرمایہ کاری کے مواقع جو آئیں گے اس میں، تو اس میں اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ وزارتی کمیشن اجلاس 13 اور 14 فروری کو ابوظہبی میں طلب کر لیا گیا ہے، جس وزارت جو ہے ابوظہبی ان کے جو وزیر خارجہ ہیں وہ کریں گے، جبکہ پاکستانی ہم منصب شاہ محمود قریشی بھی جو ہے وہ اس اجلاس میں شریک ہوں گے۔ اور دونوں ممالک جو مشترکہ وزارتی کمیشن کے ذریعے سرمایہ کاری، معاشی اور تجارتی امور مزید آگے بڑھائے جائیں گے۔ اس میں ایک روڈ میپ تیار کیا جائے گا، ڈسکس کیا جائے گا کہ کہاں پر کس شعبے میں جو ہے وہ سرمایہ کاری کے مواقع موجود ہیں۔ اس کے علاوہ کنسٹرکشن، پورٹ، ذرائع نقل و حمل بھی سرمایہ کاری طے کریں گی۔ یہ ابتدائی معلومات جو ہے کل معاہدے کی آ چکی ہیں، اور ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ مزید بھی مواقع ہیں وہ پاکستان میں جو سرمایہ کاری کے جو پیش ہوں گے، جس کے لیے 13 اور 14 فروری کو جو ہے اجلاس ابوظہبی میں ہوگا۔ 13 اور 14 فروری کو اجلاس ابوظہبی میں ہوگا۔ بہت شکریہ آپ کا ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کا، شہباز احمد۔
اور وزیراعظم عمران خان کی رہائشگاہ بنی گالہ کے باہر PhD ڈاکٹرز کا احتجاج جاری ہے۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا ہے کہ عمران خان بطور وزیراعظم کیا گیا اپنا وعدہ پورا کریں۔ جب تک وزیراعظم عمران خان سے ملاقات نہیں کرائی جاتی یہاں سے نہیں جائیں گے۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ ملک بھر سے 800 PhD ڈاکٹرز بے روزگار ہیں۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ وہ پڑھے لکھے افراد کو نوکریاں دیں گے۔ مزید تفصیلات ہمیں بتا رہے ہیں نمائندہ نیوز محمد اویس۔ محمد اویس، بتائیے گا جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں ان کے مزید مطالبات کیا ہیں؟ جی بالکل، اس وقت بنی گالہ کے باہر عمران خان چوک پر PhD ڈاکٹرز جو ہیں وہ اس وقت احتجاج کر رہے ہیں۔ ملک بھر سے یہ ڈاکٹرز آئے ہیں، 800 کے قریب یہ PhD ڈاکٹرز ہیں جو گزشتہ 3 ماہ سے بے روزگار ہیں، اور جب عمران خان اپوزیشن میں تھے تو انہوں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اگر پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کرتے ہیں تو عمران خان اگر جب اقتدار میں آئیں گے تو وہ پڑھے لکھے نوجوانوں کو نوکریاں دیں گے۔ 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا گیا تھا۔ اب مظاہرین کہتے ہیں کہ جب 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا گیا تھا تو اب 800 جو ایسے افراد ہیں جو PhD اسکالرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں اور رجسٹرڈ ہیں، ان کو فی الفور نوکریاں دی جائیں، کیونکہ گزشتہ 3 ماہ سے ان کے گھروں کے چولہے ٹھنڈے پڑ چکے ہیں۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ عمران خان نے اپنے حقوق کے لیے 126 دن کا دھرنا دیا تھا، اب اگر ان کو 126 دن سے زائد کا دھرنا دینا پڑا تو وہ دھرنا دیں گے، احتجاج کریں گے، اور آج جب عمران خان سے جب تک ان کی ملاقات نہیں کروا دی جاتی تب تک وہ بنی گالہ سے نہیں جائیں گے۔ اس کے علاوہ انتظامیہ کی جانب سے ان کو بنی گالہ جو عمران خان کا گھر ہے وہاں پر جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ جو عمران خان چوک ہے انتظامیہ کی جانب سے اور پولیس کی جانب سے مظاہرین کو وہیں پر روک لیا گیا ہے۔ جی بہت شکریہ آپ کا محمد اویس ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کا۔ مسئلہ صاف، لیکن پھر بھی 10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ۔ ذرائع کے مطابق بجلی کا شارٹ فال 3000 میگا واٹ تک ہے۔ بجلی کی مجموعی پیداوار 11500 میگا واٹ اور طلب 14500 میگا واٹ ہے۔ ترجمان NTDC کا کہنا ہے کہ کہیں کوئی ٹرپنگ نہیں ہو رہی۔ لوڈ شیڈنگ کی وجوہات بتائیں گے ہمارے نمائندے ریاض تھی۔ ریاض، بتائیے گا۔ جی گزشتہ 2 روز سے موسم جو ہے وہ کلیئر ہے اور سورج نکلا ہوا ہے، اور دھوپ ہونے کی وجہ سے دھند نہ ہونے کی وجہ سے جو ٹرپنگ ہے وہ نہیں ہو رہی، یہ کہنا ہے ترجمان NTDC کرنل سجاد کا، اور انہوں نے بتایا کہ اس وقت سموتھلی سسٹم چل رہا ہے اور گرڈ اسٹیشن اور پاور اسٹیشن صحیح طریقے سے معمول کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود بھی ملک میں لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ ہماری بات ہوئی ہے پاور ڈویژن میں کہ حکام سے، ان کا کہنا ہے کہ ہائیڈر جنریشن گر جانے کی وجہ سے ملک میں لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ عائش پور میں 4 سے 6 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے، جبکہ ملک کے مختلف شہروں میں 8 سے 10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے، جس کی وجہ بجلی کا شارٹ فال ہے، اور اس وقت شارٹ فال جو ہے وہ 3000 میگا واٹ تک ہے چل رہا ہے، جس کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے اور لوگوں کو پریشانی کا سامنا ہے۔ جی بہت بہت شکریہ ریاض تھیم آپ کا۔ لوڈ شیڈنگ کی جن پر تاحال قابو نہ پایا جا سکا۔ لاہور کی بجلی کی طلب 2400 میگا واٹ جبکہ سپلائی 1800 میگا واٹ ہے۔ 600 میگا واٹ کا شارٹ فال پورا کرنے کے لیے لیسکو نے آج بھی 6 سے 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کا شیڈول جاری کر دیا ہے۔ اسی پر بات کریں گے مدثر شاہین سے۔ مدثر، بتائیے گا لاہور میں ابھی کی کیا صورتحال ہے لوڈ شیڈنگ کو لے کر؟ جی بالکل، آج ہفتے کے پہلے روز معاملات زندگی معمول پر آئے تو شہر لاہور کے باسیوں کو آج صبح ہوتے ہی جو ہے نا وہ لوڈ شیڈنگ کا سامنا کرنا پڑا، اور آج کے دن کا آغاز ہی جو ہے نا وہ لوڈ شیڈنگ سے ہوا۔ اور اس وقت شہر لاہور کی جو موجودہ صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ 2400 میگا واٹ کی جو ہے نا وہ ڈیمانڈ ہے شہر لاہور کی، لیکن لیسکو کو جو سپلائی مل رہی ہے وہ 1800 میگا واٹ کی ہے، اور آج پھر سے جو ہے نا وہ 600 میگا واٹ کا شارٹ فال جو ہے نا وہ پیدا ہو چکا ہے۔ اور اس شارٹ فال کو پورا کرنے کے لیے لیسکو نے شہری علاقوں میں جو ہے نا وہ 5 سے 6 گھنٹے اور دیہی علاقوں میں ہر 1 گھنٹے کے بعد 1 گھنٹہ لوڈ شیڈنگ کا شیڈول جاری کر دیا ہے، اور اس بدترین لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے جو ہے نا وہ کاروباری جو معاملات ہیں وہ بھی شدید متاثر ہیں، کاروباری سرگرمیاں جو ہے نا ان کو بھی شدید جھٹکا لگ رہا ہے، اور شہر لاہور کے باسی جو ہے نا اس وقت شدید کوفت میں اور پریشانی میں مبتلا ہے۔ اور شہریوں کا کہنا ہے کہ ہماری شہر لاہور میں نہ تو گیس آتی ہے نہ بجلی آ رہی ہے، صرف گیس اور بجلی کے بل آتے ہیں، اور نئے پاکستان سے اور حکومت سے جو ہے نا وہ لاہوری اس وقت جو ہے نا مطالبہ کرتے نظر آتے ہیں کہ جلد سے جلد اس لوڈ شیڈنگ سے جو ہے نا وہ ہماری جان چھڑوائی جائے۔ جی بہت شکریہ آپ کا مدثر شاہین، ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کا۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتائیں کہ ٹنڈ روڈ پر مسافر بس الٹ گئی ہے۔ حادثے کے نتیجے میں 25 سے زائد مسافر زخمی ہو گئے، زخمیوں میں 4 کی حالت تشویشناک ہے۔ حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا۔ مزید تفصیلات ہمیں بتا رہے ہیں نمائندہ نیوز سید غلام حیدر بخاری۔ جی غلام حیدر، بتائیے گا اس افسوسناک حادثے کے حوالے سے آپ کے پاس مزید تفصیلات کیا ہیں؟
جی بالکل، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ مسافر منی کوچ حیدرآباد سے میرپور خاص جا رہی تھی کہ اچانک تیز رفتاری کے باعث ٹنڈو لیار کے قریب راؤ کی تھانے کی حدود میں الٹ گئی۔ حادثے کے نتیجے میں 25 افراد زخمی ہو گئے۔ 4 افراد کو انتہائی نازک حالت میں طبی امداد کے لیے حیدرآباد سول اسپتال منتقل کیا گیا۔ جی بہت شکریہ آپ کا ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کا۔ غلام حیدر ہمارے ساتھ موجود تھے جو کہ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ ٹنڈو یار میں تیز رفتاری کے باعث یہ حادثہ پیش آیا ہے اور مسافر بس الٹ گئی ہے میرپور خاص روڈ پر، اور 25 سے زائد مسافر اس میں زخمی ہو گئے ہیں۔ اور اب آپ کو کراچی لے چلتے ہیں جہاں پر مشیر اطلاع سندھ مرتضی وہاب میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ پارٹی نہیں کہہ رہی کہ بلاول صاحب کا نام غلط طریقے سے ڈالا گیا تھا، مراد شاہ صاحب کا نام غلط طریقے سے ڈالا گیا تھا، پاکستان پیپلز پارٹی کے باقی لیڈرشپ کا نام غلط طریقے سے ڈالا گیا تھا۔ آج الحمدللہ سپریم کورٹ نے بھی کہا، چیف جسٹس صاحب نے بھی کہا کہ یہ حد تک آمیز رویہ نہیں چل سکتا اس ملک میں۔ کس طریقے سے آپ الیکٹڈ نمائندوں کے خلاف اس طرح کی کارروائی کر سکتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں یہ انتقامی حکومت جس کا نام پاکستان تحریک انتقام ہے، اس کو تھوڑا سا سوچ وچار کرنا چاہیے اپنی پالیسیز کے اوپر۔ اس کو سوچ وچار کرنا چاہیے کہ کب تک وہ اپنے سیاسی حریف کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنائیں گے۔ میں سمجھتا ہوں ان کو فوکس کرنا چاہیے امور مملکت پہ، ان کو فوکس کرنا چاہیے کام پر کہ کیسے اس ملک کے مسائل حل کیے جا سکتے ہیں، کیسے بے روزگاری ختم کی جا سکتی ہے، کیسے لوگوں کو روزگار دیا جا سکتا ہے، کیسے روپی میں بہتری آ سکتی ہے۔ ایک میں چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ آج سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ آیا اور سٹاک مارکیٹ ہماری تقریباً کوئی 600 پوائنٹ اوپر گئی ہے۔ یہ مارکیٹ سینٹیمنٹ ہے جو کہتا ہے کہ بے یقینی جو پاکستان تحریک انتقام نے اس ملک میں کریٹ کی ہوئی تھی اس سے پاکستان کی معیشت کو کتنا نقصان پہنچا ہے۔ میں سمجھتا ہوں آج کا فیصلہ انصاف کا بول بالا ہے، آج کا فیصلہ خوش آئند ہے۔ انشاءاللہ ہم نے ہمیشہ عدالتوں کا بھروسہ کیا ہے، پاکستان کے اداروں کا بھروسہ کیا ہے، اور اداروں نے بھی ہم کو لیٹ ڈاؤن نہیں کیا، ہمیں انصاف فراہم کر کے۔ مستقبل میں بھی اگر کبھی بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو کوئی عدالت بلائے گی، کوئی ادارہ بلائے گا، تو ہم قانون کا احترام کرتے ہیں، عدالت کا احترام کرتے ہیں، پاکستان کے اداروں کا احترام کرتے ہیں۔ ہم بالکل حاضر ہوں گے اور اپنی بے گناہی انشاءاللہ جس طرح آج ثابت کی ہے، ہم نے شو کی ہے، مستقبل میں بھی یہ بے گناہی ہم ثابت کریں گے اور تمام سازشی عناصر کو ایکسپوز کرتے رہیں گے، ان کے ہتھ کنڈے اب نہیں چلیں گے۔ یہ جو آج سپریم کورٹ کا جو ہوا ہے آپ کی حمایت میں آتا ہے تاریخیں شروع ہو جاتی ہیں، انصاف کا بول بالا ہو جاتا ہے، مسلم لیگ کون ہو، پیس پارٹی ہو یا اور کوئی سیاسی جماعت، وہ مخالفت میں جب فیصلے آتے ہیں وہ قبول نہیں کیے جاتے۔ مشیر اطلاعات سندھ مرتضی وہاب اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ تحریک انصاف نہیں بلکہ تحریک انتقام ہے۔ اور کراچی میں آج نارتھ نازم آباد بلاک ٹی میں پارک پر قائم تجاوزات مسمار کی جائیں گے۔ پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری نازم آباد میں پہنچا دی گئی ہے اور گزشتہ روز چڑیا گھر کے اطراف میں تجاوزات کے خلاف آپریشن مکمل کر لیا گیا۔ چڑیا گھر کے اطراف میں 405 دکانیں اور دفاتر مسمار کیے گئے۔ مزید تفصیلات ہمیں بتا رہے ہیں نیوز کے نمائندے رجب علی۔ کراچی میں جو تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن جاری ہے، اس کے دوران گزشتہ 2 دنوں کے دوران گارڈن چڑیا گھر کی جو ہے کے ایم سی مارکیٹ میں جو 400 کے قریب دکانیں تھیں، 200 ایک دن اور 200 کل جو ہے وہ ان کے مسمار کر دیا گیا، اور آج ملبہ اٹھانے کے کام کے ساتھ ساتھ جو تھوڑی بہت جو توڑ پھوڑ رہ گئی تھی اس کو بھی مکمل کر لیا گیا اور ملبہ اٹھانے کا کام شروع کر دیا گیا ہے جو کہ چند دنوں تک جاری رہے گا۔ اس وقت ہم جو ہے گارڈن چڑیا گھر پر موجود ہے جہاں پر تمام تر جو تجاوزات یعنی کے ایم سی کی جو مارکیٹ جو تھی اس میں بیٹری مارکیٹ ہے، آٹو پارٹس کی دکانیں تھیں، مختلف جو ہے وہ چیزوں کی دکانیں تھیں، ان میں سے 400 دکانیں تھیں جو کہ مجموعی طور پہ جنہیں مسمار کر دیا گیا، ملبہ اٹھانے کا کام شروع کر دیا گیا۔ شہر بھر میں تجاوزات کے خلاف مہم جو ہے وہ تیز کر دی گئی ہے۔ گارڈن میں جو ہے وہ مسمار کر دی گئی ہیں دکانیں، اور بہادر شاہ ظفر مارکیٹ سمیت دیگر اطراف میں جو مارکیٹ ہے اولڈ سٹی ایریا میں جامع کلات کے قریب انہیں بھی نوٹسز جاری کر دیے گئے، وہاں بھی بہت جلد جو ہے وہ تجاوزات کے خلاف مہم کا آغاز کر دیا جائے گا۔ اگر ایک طریقے سے مجموعی طور پر دیکھا جائے پورے شہر میں جو ہے وہ تجاوزات کے خلاف جو ہے شکریہ رجب علی اپڈیٹ کر رہے تھے۔
क्लीन एंड ग्रीन पंजाब प्रोग्राम मुल्तान के इलाके BCG चौक पर जिला इंतजामिया का तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान पुख्ता गैर कानूनी तामीरात मिसमार कर दी गई। ज़राए के मुताबिक 1 अरब रुपए मालियत की सरकारी अराजी का कब्जा भी वागुजार करवाया गया। कब्जा माफिया ने सरकारी अराजी पर दुकानें बनाकर उसे किराए पर दे रखा था, जबकि तजावुजात ऑपरेशन के दौरान दुकानदारों ने क्रेन पर हमला करके कोशिश की कि उसे तोड़ा जाए और उन्होंने डंडे और ईंटें भी उठा रखी थी। इस हवाले से मजीद जाने के अपने नुमाइंदे इमरान अरशद से। इमरान, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं भावलपुर बाईपास के करीब मौजूद हूँ। यहाँ पे ज़िला इंतजामिया की तरफ से इंक्रोचमेंट का ऑपरेशन किया जा रहा है। ज़िला इंतजामिया के तर्जमान के मुताबिक 21 कनाल 9 मरले से जायद की जो ज़मीन है उसको वागुजार करवाया जा रहा है। भारी हैवी मशीनरी से जो दुकानें हैं उनको मसमार किया जा रहा है, गिराया जा रहा है। तो जो यहाँ पे शहरी हैं जिनकी ये दुकानें हैं उनसे हम बात करते हैं, उनका क्या कहना है। जी आप बताइएगा कि ये जो ऑपरेशन हो रहा है आपको पहले नोटिस वगैरह दिया गया, क्या कहेंगे आप? नोटिस में सिर्फ 2 दिन दिए हैं, जिनमें से कल नोटिस दिया इन्होंने, कल का ही टाइम दिया। रातों रात हमने बड़ा मुश्किल से अपना कुछ सामान हमारा बीच में ही चला गया, कुछ हमने उठा के अपना साइड पर करा। हुकूमत से क्या कहना चाहेंगे? गरीब आदमी के लिए सब परेशानी है, सिर्फ ये काम सारा कारोबार तबाह हो गया हमारा। हमें परेशानी है अब इस चीज की, इसका कोई ना कोई हल हो, कोई ना कोई हमें मिले। जी बिल्कुल, आपने यहाँ पे बात सुनी जो दुकानदार हैं उनकी भी। उनका ये कहना है कि इसका बाकायदा जो है एक टाइम फिक्स किया जाए कि हमें बाकायदा इत्मीनान में लेने के बाद ये ऑपरेशन किया जाए। ताहम ज़िला इंतजामिया के मुताबिक ये ऑपरेशन अभी पोस्टपोन कर दिया गया, रोक दिया गया है, क्योंकि मुज़ाकरात कुछ दुकानदारों के साथ हो रहे हैं। ज़िला इंतजामिया का कहना है कि जैसे ही मुज़ाकरात कामयाब होते हैं, जो भी गैर कानूनी तजावुज़ात हैं उनके खिलाफ इसी तरीके से भरपूर कार्रवाई जारी रहेगी और मुल्तान भर में जितने भी नाजायज़ तजावुज़ात हैं उनका खात्मा किया जाएगा। बहुत शुक्रिया इमरान अरशद। आगे बढ़े, बात करेंगे मौसम के हवाले से। मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में आज और कल मौसम शदीद सर्द और खुश्क रहेगा। मालाकन डिवीजन, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर हल्की बर्फबारी का इम्कान है। सवात में बर्फबारी से लुत्फ उठाने के लिए सयाह भी पहुंच गए हैं। लोअर दिर में चमकीली धूप में सर्दी से सब ठिठर रहे हैं। सर्दी की लहर बरकरार है, पहाड़ बर्फ से ढक गए, ज़मीनी इलाके भी ठिठरने लगे। मैदानी इलाकों में सुबह और रात को धुंध के बायस सफर दुश्वार हो गया। मोटरवे पुलिस ने गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत कर दी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बेशतर इलाकों में आज और कल मौसम शदीद सर्द और खुश्क रहेगा। यहाँ पर बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है। इस साल भी इस जगह पर कोई 2 फुट बर्फबारी हो चुकी है और बहुत सियाह यहाँ पर मजा लेने के लिए आ रहे हैं। उधर सवात में बर्फबारी देखने सयाह पहुंच गए। खूबसूरत मौसम का खूब लुत्फ उठाया जा रहा है। लोअर दिल में गुज़िश्ता रोज की बर्फबारी के बाद धूप निकल आई, लेकिन ठंडी हवाओं ने सर्दी की शिद्दत बढ़ा दी। लोग घरों से बर्फ हटा रहे हैं। महकमा मौसमियात ने कल मालाकन डिवीजन, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया है।
और अब खबर शामिल करेंगे खेलों के मैदान से। खैबर पख्तूनख्वा में अंडर 23 स्पोर्ट्स गाला कराने का ऐलान। मार्च में होने वाले मुकाबलों में 19,000 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। सीनियर सूबाई वजीर खेल और सयाहत आतिफ खान की जेर सदारत इजलास में स्पोर्ट्स गाला से मुतालिक मामलात पर गौर हुआ। मुकाबलों में कबायली इलाकों के खिलाड़ी भी एक्शन में होंगे। ये इवेंट तहसील की सतह पर करवाया जाएगा, जिसमें क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल समेत 40 गेम्स शामिल होंगे। मुकाबले जीतने वाली टीम को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। बांग्लादेश प्रीमियर लीग में शाहिद आफरीदी की एक बार फिर बूम बूम परफॉर्मेंस। 25 गेंदों पर 2 छक्कों और 5 चौकों की मदद से नाकाबिल शिकस्त